अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कश्मीर में आज चौथे दिन भी कर्फ्यू नाफिज, टेलीफोन लाइन बंद, इंटरनेट मुअत्तल। आज वहां से हलाकतों की भी खबर आ रही है। कम से कम एक कश्मीरी नौजवान एहतजाज करते भारतीय पुलिस के हाथों शहीद हुआ और कम से कम 6 लोग फायरिंग से जख्मी हुए हैं। कर्फ्यू और राब्तों की बंदिश के बायस ये पता नहीं चल रहा कि दर हकीकत कितना जानी नुकसान हुआ है। इधर पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद एलामिया जारी हुआ, जिसमें फैसला किया गया भारत के साथ 2 तरफा तजारत को मुअत्तल कर दिया जाएगा और सफारती ताल्लुकात को महदूद करते हुए सफीरों को वापस बुला लिया जाएगा, जो हमने सुना है कि अब वो वापस जा रहे हैं। पाक भारत ताल्लुकात पर नजरसानी की जाएगी और भारत के गैर कानूनी इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाया जाएगा। यौम आज़ादी को कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती कश्मीर बनाया जाएगा। 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम सफारती चैनल्स को फ़ाल करने और मुसल्लह अफ़वाज को चौकस रहने की हदायत भी कर दी है। आलमी मीडिया को देखें तो वहाँ भी मकबूजा कश्मीर में जो एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर रिपोर्ट्स शाया की गई हैं, इसको कंडेम भी किया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने बयान में ये कहा। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने अपने बयान में कहा कि भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करना अपने लोगों की नुमाइंदगी और शराकत के हकूक़ की खिलाफ वर्जी को ज़ाहिर करता है। ये रियासत और हिंदुस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के लिए दचका है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के तर्जुमान रूपर्ट कॉलवेल ने यह भी कहा कि हम एक बार फिर टेली मुवासलात की पाबंदियों को देख रहे हैं। शायद माजी की निस्बत पहली मरतबा इतनी सख्त पाबंदियां में नजर आई हैं। सियासी रहनुमाओं की नजरबंदियां और पुरअमन एहतजाज पर पाबंदियों की इत्तला है। नाजरीन, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साबिक भारतीय यूनियन मिनिस्टर चिदम्बरम के बारे में ये बात करते हुए ये भी कहा कि भारत के अंदर भी इस कदम की सख्त मजम्मत की गई है। हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के इस अहम लीडर चिदम्बरम ने क्या कहा। What the government has done is unprecedented. We anticipated they will embark upon a misadventure, but even in our wildest dreams, we did not think they will take such a catastrophic step. What have they done? They have not simply got rid of Article 370. They have dismembered the state of Jammu and Kashmir by mischievously misinterpreting both Article 3 of the Constitution and Article 370 of the Constitution. If this can be done to Jammu and Kashmir, let me caution you, it can be done to every other state in India. All that they have to do is dismiss the elected government, impose president's rule, dissolve the elected assembly, the parliament takes the power of the state assembly, the government moves a resolution, parliament approves it, and the state can be dismembered. Every state can be broken up into 2 or 3 or more. Union territories can be created out of a state by the mischievous misinterpretation of Article 3 and Article 370. It will not stop here. What they have done is a constitutional monstrosity. People of India, people in every state must wake up to the grave danger that is set as an example today by these completely unconstitutional and illegal resolutions. I want to warn every party, every state, every citizen of India and every state that the idea of India as a union of states is in great danger. They can dismember every state and break it up. This is the beginning of the disintegration of India if this government continues on this path. I'm very sorry to use such strong words, but this is the worst day in the constitutional history of India. This is the worst day for the constitutional history of India. ये चिदम्बरम साहब जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, ये कह रहे हैं। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट ने भी मुश्तरका करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि भारतीय यक तरफा इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं और भारत फौरी तौर पर कश्मीरी अवाम पर बदतरीन मुजालिम बंद करे, कश्मीर में जो राब्ते हैं उनको बहाल करे और भारत कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे, आलमी मुआहदों और बाहमी वादों की पाबंदी करे। पर आज जो कश्मीरी हैं
وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نار وز کیور. یہ ان کی زبان میں ہوتا ہے کنویں میں جب آگ لگ رہی ہو تو تب ہی آپ کنواں کھودیں, یا ارد گرد جب آگ لگ رہی ہو تب آپ کنواں کھودیں. ناظرین, سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت نے جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا, اب پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہی جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے غوث بخش مہر صاحب کو. مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق ہے آپ کا, اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا آپ حصہ ہیں, ایک الائنس پارٹنر ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں روبینہ خالد صاحبہ, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما ہیں. ہمیں ڈی ایس این جی پہ جوائن کرے ہیں ریٹائرڈ جنرل اعجاز اوان صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. اور ہمیں سید نذیر گیلانی لندن سے جوائن کریں گے, صدر ہیں جموں کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق. کوشش تو ہم یہ کر رہے تھے کہ ان سے بات ہو, مگر آج ان سے بھی رابطہ مشکل ہو رہا ہے. تو شروع آپ سے کرتے ہیں جی کہ آج آپ نے جو تقریر کی نیشنل اسمبلی کے اندر, اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ سملہ اگریمنٹ کو ہمیں رد کرنا چاہیے. اب سملہ اگریمنٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو لائن آف کنٹرول جو حدود ہے وہاں پہ اس کو رسپیکٹ کرنا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کا کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں جی, ہمیں تھوڑا اپنی ہسٹری میں دیکھنا چاہیے. ہم 1000 سال سے زیادہ اکٹھے رہے ہیں, 1000 سال ہم نے ان پر حکومت کی ہے. 1000 سال کے بعد پھر ہم ڈیوائیڈ ہوئے کہ ہم بہتر رہیں. اس کے بعد انہوں نے ایگریشن کی, ایسٹ پاکستان پر انہوں نے قبضہ کیا, ہمارے سولجروں نے لیے, ہماری زمین پر قبضہ کیا. اس کے بعد پہلے اس کو ہم کہتے تھے لائن آف سیز فائر لائن. جب سملہ اگریمنٹ ہوئی اس میں طے ہوا کہ اس کو لائن آف کنٹرول کہیں گے اور بائیلیٹرل ہماری تعلقات بنیں گے. ہمیں کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں لے آنا پڑے گا, خود ہم بات کریں گے آپ دوسرے سے. تو جب یہ ایکشن انہوں نے لیا, ابھی تو ہمیں یہ سوری ٹو سے کہ ہمیں تو ابھی 1947 پر ہم پہنچے جائیں کشمیر میں, کیونکہ ہر اسٹیٹ نے اپنا رضامندی دی اور ڈاکیومنٹ سائن کیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. تو ابھی تک کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا ہے ہم نے کہ جس میں مہاراجہ ڈوگرا نے جوائن کیا ہو. نہیں, مگر let's get to the point, sir. Now let's get to the point because وقت کی قلت ہوتی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا سملہ اگریمنٹ کو رد کر دیا جائے؟ بالکل رد کیا جائے سملہ اگریمنٹ کو. جو بھی ہمارے ان ساتھ کنڈیشن بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے اگری کی تھی وہ ان پر نہیں رہے. بائیلیٹرل ہماری چیزیں چل نہیں رہی ہیں, کسی تھرڈ پارٹی کو ہم نہیں آنے دیں, بائیلیٹرل بھی ہم نہ چلیں, تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں ہے, تو اس اگریمنٹ کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں بالکل سملہ اگریمنٹ, اسے میں فائدہ کیا ہوگا اگر رد کر دیں تو؟ جی رد کر دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کے ساتھ بھی کیا فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ہم الگ تو کہتے رہیں گے. اس کا مودی صاحب کی طبیعت پہ کیا اثر ہوگا؟ اس کی طبیعت پر کوئی اثر ہو یا نہ ہو, ہمیں مودی کی طبیعت پر اثر نہیں کرنا. ہمیں اپنے ضمیر کو صاف رکھنا ہے کہ جو ہم نے جو ساتھ کی ہم اس چیز کو ہٹا دیں. روبینہ صاحبہ, یہ سملہ اگریمنٹ جو تھا یہ بھٹو صاحب نے انک کیا تھا, یہ کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں. دیکھیں, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ I don't know کہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا گورنمنٹ آف جو ہے وہاں کی انڈیا کی ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. میں سمجھتی ہوں کہ بجائے اس وقت ہم بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے, آلریڈی ہم بہت دیر کر چکے ہیں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی, اور ڈیمیج کنٹرول ہم نہیں کر پائے. جو چیزیں بر وقت ہونی تھیں وہ ہم نہیں کر پائے. لیٹس ایکسیپٹ اٹ. بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ 2 دن میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیا گیا, کیونکہ یہ تو نظر آ رہا تھا, یہ ان کے ارادے جو تھے وہ ڈھکے چھپے ہوئے نہیں تھے. بڑا ان کی مینیفیسٹو میں تھا, مودی صاحب کے مینیفیسٹو میں. کل پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کے مینیفیسٹو میں تھا. اگر ان کے مینیفیسٹو میں تھا, مجھے کچھ اشارہ مل گیا تھا کہ شاید کچھ ایسا ہو. بالکل. تو پھر ہم ان کے جیتنے کی کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ جیت جائیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب وہ جیت بھی گئے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ثالثی بھی ہو جائے گی, سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم میرے خیال میں جس طرح کہتے ہیں نا, ایک محاورہ ہے, کہاوت ہے کہ اگر آپ کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کے تو بلی چلی نہیں جاتی, وہ بلی وہیں رہتی ہے. ہاں, آپ ایک فالس سیکیورٹی کا سینس اگر کریٹ کر لیتے اپنے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ سملہ اگریمنٹ کو رد کریں نہ کریں. دیکھیں, اٹس اے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ.
یہ ہم نے بھٹو صاحب نے اس وقت کی ضرورت تھی. یہ ایک ڈاکیومنٹ اٹ ول بی نیڈیڈ وین وی گو انٹو دی انٹرنیشنل کورٹس آف جو بھی اگر ہمیں آگے جانا پڑے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جن کا آج بڑا سخت بیان ہے. بالکل, تو ان کے پاس جانے کے لیے ہمیں سارے معاہدے سارے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے. تو یہ کہہ دینا کہ جی بس ان کو اب یہ بالکل فارغ ہو گئے, آئی تھنک کہ وی ول بی نیڈنگ دیز ڈاکیومنٹس. اور یہ بڑے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ہیں, کمٹمنٹس ہیں, ملکوں کی کمٹمنٹس ہیں, تو اس کو ہمیں لے کر جانا پڑے گا. اور ہمیں کوئی لایا عمل ایک حکومت کو ایک سٹیپ فارورڈ اب آنا ہے. اور یہ جو آج ہم نے کیا ہے یہ ہمیں ایک دفعہ 10 دن پہلے اگر کر لیتے تو شاید ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے. مگر 10 دن پہلے آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ہم کیسے, میں آپ سے منیزہ یہی پوچھتی ہوں نا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مینیفیسٹو کو بھی پتہ ہے, ان کی نیت کا بھی پتہ ہے, تو پہلے اس کو دیکھ لیتے, فورسی کر لیتے, کچھ نہ کچھ سوچ لیتے. نپ the issue in the bud. بالکل. اب جنرل صاحب یہ بتائیے کہ too little too late, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے, اور کشمیر کے اندر یہ بات ہے nerve is cure, یہ کہ جب آگ لگ جائے تب آپ کنواں کھودنا شروع کریں. آج سارے کشمیری یہ کہہ رہے ہیں, مجھے افسوس ہے کہ سید نذیر گیلانی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, چونکہ کشمیریوں کی اگر آپ بات کریں تو کشمیری ضرور ہونے چاہیے. تو پروڈیوسر صاحب پلیز آپ ڈائل کرتے رہیے. مگر جنرل صاحب یہ بتائیے کہ بہت دیر نہیں آئی, بہت دیر سے آئی یہ ساری باتیں. منیجر تھینک یو ویری مچ. دیکھیں انٹر اسٹیٹ ریلیشن میں اور اتنے بڑے ایونٹس میں ڈے اور ٹو دے ڈو ناٹ میٹر. بات یہ ہے, میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. سملا ایگریمنٹ واز ریڈنڈنٹلی لانگ ٹائم اگو. کیوں سائن کیا گیا تھا؟ اٹ واز سائنڈ انڈر ویری کوئرسو انوائرمنٹ when Pakistan was in a very difficult situation, but اس وقت لیڈرشپ نے سائن کیا, اس وقت کی ضرورت تھی. یہ تھا بائیلیٹرل کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے. کیا اس نے ہمارے سیاچن کی ایکوپیشن کو روکا؟ ایک نیا کانفلکٹ پیدا کیا. کیا سرکریک کے حل میں اس نے مدد دی؟ نہیں کی. کیا کارگل وار کے بعد امریکہ کی رد کر دینا چاہیے؟ It is already redundant. رد ہو چکا ہے. So it doesn't matter. It doesn't matter what you do or you don't do with the Simla agreement. Is that right? I said it is in the dustbin of the history. Accession document جو ہری سنگھ نے سائن کیا تھا, it is in the dustbin of the history and it has been put by none other than the Narendra Modi. آج جو ریزولوشن آئی ہے, سب کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ منڈے کو ہوا, 5 کو ہوا, آج 7 ہو گئی ہے. اتنی دیر سے یہ ریزولوشن کیوں آئی؟ کیا حکومت کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ٹرمپ کارڈ کھیلنے گئی تھی حکومت, یا خود ہی ٹریپ ہو کے آ گئی؟ یہ سب باتیں پوچھی جا رہی ہیں. منیزے, پوچھنے والوں کی منہ پہ بین نہیں لگایا جا سکتا, ان کے ہونٹ نہیں سیے جا سکتے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوا, کیا ہے, کب ہوا ہے, اور اس کا ریسپانس کیا ہے. آپ ابھی چدمبرم کی سٹیٹمنٹ سنا رہی تھی, وہ شخص کیا کہہ رہا تھا کہ we were not expecting it, کہ this is what they are going to do. اگر لوک سبھا میں بیٹھی اپوزیشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ نریندر مودی کیا کرنے جا رہا ہے, تو you think Kashmiris are we expected? نہیں سر, میں نے تو آپ سے یہ سوال اس لیے کیا تھا چونکہ ہمیں تو ایک دوسرے کے بارے میں باخبر رہنے کی عادت ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں ملک کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر باخبر رہنے کے اوپر ایک دوسرے کو تھاپی دیتی رہتی ہے کہ ہم بہتر ہم بہتر. تو یہ حیران کن بات ہے کہ کیسے یہ سب کچھ ہو گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. اور ٹرمپ صاحب کا جو تھا, جس طرح لہجہ تھا, جو انہوں نے ثالثی کے کردار کی بات کی, ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا, ادروائز اٹس ٹو بگ اے کوئنسیڈنس. منیزے دیکھیں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا پریزیڈنٹ کیا ڈکری جاری کرنے والا ہے, ان کا پرائم منسٹر کیا سوچ رہا ہے. وہ 50 پیجز کا ڈرافٹ لکھ رہے ہیں. یو تھنک ISI اور اینی انٹیلیجنس ایجنسی کین کم ٹو نو کہ ان کی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا را کو پتا تھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھ کے اسمبلی میں کیا کریں؟ کیا آپ کو پتا تھا یہ پارلیمنٹ کے اس 2 روزہ اجلاس میں کیا کریں گے اور کیا کنڈکٹ ہوگا اور کس چیز کا یہ مظاہرہ کریں گے؟ جنرل صاحب, روبینہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس پہ. جی روبینہ صاحبہ. دیکھیں, یہ ہم کیوں اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو فورسی نہیں کر سکتے تھے, اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے تھے. جب ایک پارٹی اپنے مینیفیسٹو میں یہ چیز لکھتی ہے
اور وہ پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے، وہ پارٹی جو ہے اس وقت حکومت میں ہے، پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک ہو گیا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ یہ دیکھیں یہ سب جو ہے ہمیں اپنی طفل تسلیاں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ہم تسلیاں دے سکتے ہیں، لیکن بالکل جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بندہ جو اعلان کہہ رہا ہے، پارٹی مینیفیسٹو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہوتا، کسی سے چھپ کر نہیں بنایا جاتا، وہ آپ کا جو ہے الیکشن کے سلوگنز اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ پورے پاکستان ان کے پورے انڈیا میں تقسیم ہوا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اپوزیشن کو بھی پتہ نہیں تھا، ہمیں ان کو نہیں پتہ تھا تو ہمیں کیسے پتہ تھا؟ یہ تو نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ سنڈے کو جب کرفیو لگا تھا تو کشمیر سے یہ خبر، اور بلکہ ہفتے کے دن یہ خبر آنی شروع ہو گئی تھی، تو تبھی کیوں ہنگامی اجلاس نہیں بلایا گیا؟ بہرحال اب تو سر کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے۔ سید نذیر گیلانی صاحب نے فائنلی ہمیں لندن سے، جنرل صاحب لندن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کشمیری ہیں، اور سب سے زیادہ جو فرق پڑا ہے ان کو پڑا ہے، دے آر ایٹ دا ہارٹ آف دس کانفلکٹ۔ سید صاحب مجھے بتائیے کہ اب پاکستان مزید اور کیا کر سکتا ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ جو ہندوستانی افواج ہیں وہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پامالی نہ کریں؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں سب سے پہلے جی گیلانی صاحب، جی فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کا اور ہندوستان کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، جو رشتہ تھا وہ ریورٹ بیک ہو گیا ٹو 12 اگست 1947 کو، یعنی اب ہندوستان اور اس پار والی کشمیر کا کوئی قانونی تعلق نہیں رہا، جبکہ اب بھی اگر پاکستان چاہے تو وہ انووک کر سکتے ہیں 15 اگست 1947 کا اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے۔ جی انڈیا تو 27 اکتوبر 1947 کشمیر میں آیا، لیکن پاکستان 15 اگست 1947 ایک مہینے پہلے کشمیر میں اس کا فٹ ہولڈ اسے ملا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں گیلانی صاحب، مگر اب چونکہ آپ انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، اب جس قسم کی وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، پریکٹیکلی پاکستان کیا قدم اٹھا سکتا ہے اور اٹھانا چاہیے فی الفور جو اب تک نہیں اٹھا سکے ہم؟ سب سے پہلے جی پاکستان نے جو سپٹمبر 1965 سے لے کر نومبر 1965 سے لے کر 25 سپٹمبر 1996 تک 31 سال مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں نہیں اٹھایا، تو 31 سال از اے لانگ لائف۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ریورٹ بیک کریں یونائٹڈ نیشنز کو کہ آپ کے جو ریزولوشنز ہیں وہ ہندوستان پر پابندیاں لگاتے ہیں، 3 پابندیاں، اور 30 مارچ 1951 کا جو ریزولوشن ہے وچ از کیٹیگوریکل، وہ انڈیا والی کشمیر کو کہتا ہے کہ آپ کشمیر میں کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے کیونکہ آپ انفرم ہیں، آپ کا جو ریپرزینٹیٹیو کیریکٹر ہے وہ پورا نہیں ہے، کشمیر کے باقی حصے بھی ہیں۔ تو سری نگر والی حکومت ہندوستان کے ساتھ اگر چاہتی بھی تو کوئی بھی ان کو بینیفٹ نہیں دے سکتی تھی اس ریزولوشن کے بعد۔ تو پاکستان کو ایز ممبر نیشن آف دی UN اور ایز پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ جا کر یونائٹڈ نیشنز کو یا سیکرٹری جنرل کو آرٹیکل 99 کے تحت پوچھنا ہے کہ جی یہ سچویشن ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اب کشمیریوں اور ہندوستان کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہندوستان کی اور اقوام متحدہ کے 194 ممالک کی لڑائی ہے۔ اس لڑائی میں پاکستان نے لیڈ رول لینا ہے، دے ہیو ٹو، لیکن یہ نہیں کہ 5 ممبران پارلیمنٹ کو بھیج دے جن کو کشمیر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ وی ہیو بین، نہیں پھر کیا کرے نذیر صاحب، پلیز اسپیسیفائی، وقت کی قلت ہوتی ہے، آئی وانٹ کہ آپ کی بات سامنے آئے، کیا کرے پھر پاکستان؟ وداؤٹ فیل UN سیکیورٹی کاؤنسل کو ریفر کریں جی، دے شوڈ ریورٹ بیک ٹو دی یونائٹڈ نیشنز اور کہیں جی کہ یہ سچویشن ہے، آپ کے کشمیر پر آپ کا پیکیج ہے، اس پیکیج میں ایک فائنل سٹیج پر آ کر ہم رکے ہوئے ہیں ملٹری کی عدد پر کہ ہندوستان کتنی ملٹری رکھے گا، ہم کتنی رکھیں گے، لیکن ہندوستان نے تو سارا ریورس کر دیا۔ تو یہ ہندوستان اور اقوام متحدہ کی لڑائی میں پاکستان کو ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہے۔ وی گیٹ یور پوائنٹ نذیر صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں نے وقفے پہ جانا ہے۔
پاکستان کو یونائٹڈ نیشن میں جا کے سیکورٹی کاؤنسل پر زور دے کہ سیکورٹی کاؤنسل پریشرائز کر کے انڈیا کی فورسز ہٹائے اور یونائٹڈ نیشن اپنی فورسز بھیجے آپ کو پریپریشن لگ رہی ہے اپنے الائنس پارٹنرز کی؟ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اپنے الائنس پارٹنرز کی پریپریشن لگ رہی ہے اس حوالے سے؟ کس چیز میں؟ ایگزیکٹلی یہی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں. کل میٹنگ ہماری، ہم اس میں یہی کہیں گے اور انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہم جا کے یونائٹڈ نیشن میں پریشرائز کریں کہ یونائٹڈ نیشن اپنی فورسز بھیجے اور انڈیا کی فورسز نکالے ادھر سے. مگر لیڈ رول وہ کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب کہ آپ کو لینا ہوگا. وہ لیڈ رول ہم لیں گے، پاکستان کو لینا پڑے گا، ہم لیں گے اور یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ انڈیا کی فورسز ہٹائیں، کیونکہ ابھی کشمیر انڈیا کا نہیں مگر رہا. اقوام متحدہ کے اندر امریکہ بھاری ہے اور امریکہ کے صدر ٹرمپ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ میں ثالثی کا کردار ادا کروں گا. جو پاکستان نے ہپ ہپ کر کے اس کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے سب دیکھا ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر. تو کسی کو ہیوی دیکھ کے اور آپ کچھ موومنٹ ہی نہیں کریں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے، آپ سے مزید اور بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج پارلیمنٹ کے اندر جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر رضا ربانی صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کو ایشیا کا رخ کرنا چاہیے اور امریکہ سے اپنی پیٹھ موڑ لینی چاہیے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ نیکسس ہے اور یہ نیکسس واشنگٹن، تیل اویو اور نیو دہلی کا نیکسس ہے اور ہم اس نیکسس کو سمجھ نہیں پا رہے. پاکستان can no longer afford to be a client state of any Western country. Number C, Mr. Speaker, rebuild Pakistan's credibility in the corridors of world power. Number D, Mr. Speaker, refuse to accept whether it is Trump or it is dump. Refuse to accept India as the policeman of the region. Mr. Speaker, stop the realignment of Pakistan's foreign policy towards Washington. Let us look from the West towards Asia, because Asia is our natural habitat. Thank you, Mr. Speaker. روبینہ صاحبہ یہ باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، مگر امریکہ IMF پہ بھاری جسے ابھی ہم نے لون لیا، اقوام متحدہ میں بھاری جسے ابھی ہم نے وہاں جانا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، وہاں پہ سب امریکہ کا بہت بڑا رول ہے. تو کہنے کے لیے تو بڑا اچھا لگتا ہے. از اٹ پریکٹیکل؟ دیکھیں بہت ساری پریکٹیکل چیزیں اگر نہیں بھی ہوتی، لیکن فار دا لانگر فیوچر، فار دا فیوچر آف آر کمنگ جنریشنز، آئی تھنک ہمیں یہ سب کچھ سوچنا پڑے گا. جو ربانی صاحب نے آج نشاندہیاں کی ہیں اس کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. اور یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے منیزی کہ اگر آپ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، آپ کی پہلی مدد خدا نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی، تو آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی فیملی سے پہلے آپ کے ہمسائے آپ کے لیے پہنچتے ہیں. اٹ از اے نیچرل تھنگ. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بجائے اتنا دور اور وہ تجربے ہم پہلے کر چکے ہیں، جو جس طرف ان کا اشارہ ہے ہم وہ تجربے کر چکے ہیں امریکہ کے ساتھ. ہماری جو پرانی جو کہتے ہیں نا اپنے اس سے بندہ نہ سیکھے تجربوں سے، تو پھر ہماری وہی حشر ہوتا ہے. جو IMF کا لون لیا اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمیں کچھ نہ کچھ طریقہ کار تو سوچنا پڑے گا اور بیٹھ کے کوئی مشاورت کرنی پڑے گی، بار بار بیٹھنے پڑے گا، سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا، پولیٹیکل ول پیدا کرنی پڑے گی. اور جیسے کہ آج آصف زرداری صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی اور کافی اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے بھی یہ نشاندہی اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمیں انٹرنیشنلی اس کو لے کے چلنا ہے تو اس میں سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3-4 لوگوں کو، جیسے گیلانی صاحب نے کہا کہ جو ایسے لوگ جن کو کشمیر کے مسئلے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اگر آپ ان کو بھیج دیں گے، اور آج جس طرح مہر صاحب نے کہا کہ ہمیں اقوام متحدہ میں بھی جانا ہے، تو اس کے لیے پولیٹیکل ایک ول چاہیے اور ایک کلیکٹیو ول چاہیے. جو آپ بات کر رہی ہیں، کیا پولیٹیکل ول کی حکومت یہ چاہے گی بھی کہ نہیں چاہے گی؟ اور حکومت کے علاوہ بھی بڑے بااثر حلقے ہیں، حکومت کا چاہنا یا نہ چاہنا جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے جو مفاد میں جو سب سے بہتر ہوگا، حکومت کو اس کو اپنی ذاتی جس کے ساتھ اگر کوئی دشمنی ہے یا ایک ڈس لائکس ہیں، اس سے اوپر ہو کے بالا ہو کے ہمیں یہ سب کام کرنا پڑے گا. بات پہ آئیں گے. جنرل آپ سے یہ سوال کروں گی کہ کیا پاکستان کو اب ایشیا کا رخ کرنا چاہیے اور امریکہ سے پیٹھ کر لینی چاہیے؟ اس لیے چونکہ ابھی بہت بڑا لون بھی ملا ہے، پھر انہوں نے ایک لون تھا بلکہ ایک فنڈ تھا اس کو فریز کیا ہوا تھا، اس کو بھی انفریز کیا ہے. تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ امریکہ سے ہم پیٹھ کر لیں، اور کرنی چاہیے؟ منیزے,
منیزے if you want for fun sake a comment تو میں دے دیتا ہوں. Who in the world would not understand the importance of United Nations and USA? آپ جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اس ایشو کو لے کر, اور آپ سپورٹ کی بات کر رہے ہیں ایشین کنٹریز کی, اور اپنی بیک کر دیں ویسٹ کی طرف. واہ, کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے, کیا خوبصورت ویژن ہے جو ربانی صاحب نے دیا ہے. What is he talking? نہیں مگر سر سوال یہ ہے کہ کیا ثالثی کا کردار ٹرمپ کو ادا کرنا چاہیے اب اس وقت؟ ٹرمپ اگر ادا کرے گا تو اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے کرے گا, اسے میرا یا انڈیا کا مفاد عزیز نہیں ہے. نہیں مگر اس حکومت نے تو ویلکم کیا ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ اتنے زیادہ بلینز آف پیپل ول بی پریئنگ فار یو اف یو ڈو دس. ہمارے تو وزیر اعظم نے کہا ہے واشنگٹن میں. Are you being cynical? No, I'm not. This is exactly what he said. You know this. میں آپ کو پلے کروا دیتی ہوں بائٹ. دیکھو انہوں نے when he offered کہ if I am asked to mediate, I would like to mediate. If both the countries they ask him to mediate and he is allowed to mediate, certainly 1.5 billion people would be grateful to him. لیکن دیکھنا یہ ہے کیا یہ ریال پالیٹک میں ایسا ہوتا ہے. It is responsibility of United Nations Security Council جو کسٹوڈین ہے اس قرارداد کے, جو کسٹوڈین ہے geographical limit of this unsettled dispute between India and Pakistan کے and incomplete agenda of partition کے, جس کی حدودوں کا یوز United Nations Security Council نے مقرر کی ہے, جس کے اوپر 15 ریزولوشن دی ہیں, جس کا بھی گیلانی صاحب ذکر کر رہے تھے. بھی پوچھتے ہیں وہ کہہ رہی میں ہے کہ بہت ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ یونائٹڈ نیشنز از اے کمبینیشن آف the all countries of the world. ہم ایشیا کی جو ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہیں, وہ کوئی مریخ کی ملک نہیں ہے. دیکھیں جی, ہمیں ایک ملک کے تعلقات دوسرے سے نہیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اپنی طریقے سے رکھنی چاہیے, یہ نہیں کہ کسی کاسٹ پر, لیکن ہمیں بالکل ایشیا کی زیادہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے. ایشیا زیادہ ساتھ دیتا ہے, چائنا ہو, رشیا ہو, سینٹرل ایشینز ہو, ٹرکی ہو, ہمیں تعلقات بڑھانے چاہیے ان کے ساتھ, not at the cost of anybody. کہ امریکہ کے ساتھ کاسٹ ان کے نہیں. مگر یہ بتائیے نا کہ کیا ٹرمپ کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے, چونکہ آج سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا جروسلم کے اندر, اور وہاں پہ کیا ہوا کہ سفارت خانہ کھولنا پڑا ادھر. کوئی اس نے ثالثی کا کوئی اس نے کردار ادا نہیں کیا تھا, اس نے یک طرفہ ایک فیصلہ کیا تھا. اگر ثالثی کا وہ کرنا چاہتا ہے تو بالکل وہ کرے, یہ نہیں کہ وہ ہمارے بائنڈنگ ہے, ضرور وہ کرے, اچھا کرے, صحیح کرے, ہمیں وہ دیکھنا ہے اس کا. یہ تھوڑی کہ پہلے ہی کسی کو آپ ایک آدمی کہے کہ بھائی میں تو اچھی تمہارے لیے چیز کرنا چاہتا ہوں, ہم کہیں کہ نہیں اچھی نہیں کرے گا. اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اس کو یوز کرنا چاہیے, وہ بیچ میں آئے. ہم ثالثی کا اگر یہ نہیں کرے کہ کل کہ بھائی ابھی جیسے پیلسٹائن میں فلسطینیوں کو دھکیل کے باہر اور پھر یہ نہیں. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ادا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اچھا, تو جب وہ کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا, وہ ٹھیک ہے؟ نہیں تو وہ ہم تو دیکھیں گے نا, یہ تھوڑی کہ ہم وہ ایکسیپٹ کریں گے. اب امریکہ کو آپ بلائیں گے, ان سے ثالثی کا کردار ادا کریں گے, پھر ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے. ہم کمپلسری تھوڑی ہمارے لیے ہم کریں, جیسے انہوں نے کیا. یہ اگر پیلسٹائن جیسا کریں کیا کریں کہ ہمارے لوگوں کو دھکیل کے کشمیر میں بھیج دیں, پھر اس کا رد عمل پاکستانی قوم اور کشمیری قوم کو بھگتنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا اگر ساری قومیں چلی ایسے, IMF کا پروگرام کے اوپر وہ بھاری, ورلڈ بینک کے اوپر وہ بھاری, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اوپر وہ بھاری, آپ ان کا ثالثی کا کردار ادا کریں گے, پھر اس کو مانیں گے نہیں. ساؤتھ امریکہ سارا ان کے خلاف چلائے, اگینسٹ ہو کے چلائے, ان سے دور ہو کے چلائے, انہوں نے IMF سے لون نہیں. دیکھیں ثالثی کیا ہوتا ہے, پہلے تو ہم سمجھے نا, ایک ثالثی کا لفظ ہم نے پکڑ لیا ہے. ثالثی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ثالثی ہوتا ہے آربیٹریٹر, آسان انگریزی میں اس کو آربیٹریٹر کہتے ہیں, اور آربیٹریٹر دونوں پارٹیوں کی جو ہے نیوٹرل ہوتا ہے. کیا یہ نیوٹرل امپائر ہے؟ نہیں, ایک اور چیز تو ہم بالکل وہ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے وہ ایک بات کی بات ہے, لیکن جو آربیٹریٹر کا فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ دونوں پارٹیوں کو ماننا پڑتا ہے.
آپ ایسے نہیں کہا جا سکتے آربیٹریشن میں آپ نہیں دیکھیں نہیں جرگا بھی جس طرح دیکھیں ہماری ہم پشتونوں میں اس کو جرگا کہتے ہیں اور جرگا کی بات جو بیٹھ کے فیصلہ ہو جاتا ہے وہ پھر بائنڈنگ ہو جاتا ہے. آپ ایک بندے کو ثالثی کا رول دے رہے ہیں, جرگے کا رول دے رہے ہیں, آربیٹریٹر کا رول دے رہے ہیں, اور پھر وہ بھی کس کو دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں منزہ, آپ دیکھ کس کو رہے ہیں, ایک سپر پاور کو, اور پھر آپ کہیں گے جی ہمیں سوٹ نہیں کرے گا تو ہم نہیں مانیں گے. چھوٹا سا کامنٹ جنرل صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ منیزے, آربیٹریشن وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں پارٹیاں ایک حل طلب مسئلے کو حل طلب مسئلہ تسلیم کریں. انڈیا نے آپ کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ حل طلب مسئلہ نہیں ہے, اس میں سے لداخ از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا, اور دوسرے دو یونین اسٹیٹ ہم نے بنا دی ہیں, وہاں کی اسمبلی ختم کر دی ہے, گورنر راج نافذ کر دیا ہے, اور اس کے آدھے ایریے کو ایبزارب کر لیا ہے. تو ادھر کس چیز کی آربیٹریشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ The matter has to go to United Nations Security Council, جو اس پورے مدعے کے کسٹوڈین ہیں. اب ان کی طرف جانا ہے. میڈیشن کی بات اقوام متحدہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ امریکہ کی طرف نہ ایشیا کی طرف, اقوام متحدہ کی طرف رخ کرنا چاہیے, مگر اقوام متحدہ کا سب سے بڑا سربراہ, سب سے بڑا جو ایک پریشر گروپ ہے وہ امریکہ کا ہے. اس پہ مزید اور بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین, آج پارلیمنٹ کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ جہاں وزیر اعظم اکیلے نظر آ رہے ہیں وہاں وہ بیرونی طاقتوں سے کیسے لڑیں گے. اور ناظرین, جہاں حکومت نے اپوزیشن کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے وہاں عدلیہ اور وکلا کے خلاف بھی ایک محاذ کھلنے جا رہا ہے. میں نے بات کی رشید رضوی صاحب سے, چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف بھیجے گئے صدارتی ریفرنس کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کر دیا ہے, اور اس پر سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رشید رضوی کا یہ کہنا تھا. یہ آپ کو سناتے ہیں. جب ہم کسی ججز کے, انڈیپینڈنٹ ججز کے اللیگل میلافائڈ ریموول کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے ود دی رول آف لا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. فائڈ ہے سب سے بڑی بات تو اس میں میلافائڈ ہے کہ جو ہے پریزیڈنٹ کے آفس سے ریفرنس نکلتا ہے, ایگریوڈ جج کو نہیں دیا جاتا ہے, اس کو نوٹس بھی نہیں دیا جاتا ہے, اور پورے شہر میں ادھم مچایا جا رہا ہے. مہر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ اگر بین الاقوامی طور پہ آپ کو مضبوط نظر آنا ہے اور آپ نے تمام پارٹی سے کنسنسس کر کے بلڈ کر کے وہاں پہ بات کرنی ہے, تو اگر ملک کے اندر یہ حالات ہوئے کہ وکلا آپ سے ناراض, اپوزیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو چنوا دیا آپ نے دیوار کے اندر, تو پھر کیسے آپ ایک کنسنسس بلڈ کریں گے اور ایک متحد ایک طریقے سے اپنے آپ کو دکھائیں گے؟ دیکھیں اس چیز پر کنسیشن, اب آج جو ریزولوشن پاس ہوا, ہاں کنسیشن ریزولوشن تھا نا, سب نے اگری کیا ریزولوشن پر نا, سب نے بیٹھ کے بنایا نا, مگر باتیں بھی تو سنی جب نا, پاناما پر جب معاملہ ہوا تھا تبھی سب کٹھے ہو گئے. باتیں تو یہ ہوتی رہیں گی, یہ تو ہماری ایک عادت ہے کہ پارٹی لائن پر جو چلتے ہیں, آخر ملک سب سے بہتر ہے, پارٹی لائن سے ملک عظیم ہے, ملک کی چیزوں کو بہتر لینا ہے. انڈیا کی دشمنی صرف جب پیپلز پارٹی پاور میں تھی تو ان کے ساتھ بھی وہی دشمنی تھی, کوئی کلوز نہیں تھے. جب عمران خان آیا تو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کلوز ہوں گے, یہ باتیں ہوں گی جو انڈائریکٹ چیزیں آ رہی تھی, سن رہے تھے. مگر دیکھیں مہر صاحب, صرف یہ بات تو نہیں کہ اپوزیشن سراپا احتجاج ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. اب ہمارے جو اینکر پرسن ہیں نجم سیٹھی صاحب, ان کے اوپر بھی آپ کے جو وزیر اعظم ہیں, ہم سب کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ایک ان کے اوپر ہٹ جانے کا نوٹس بھی دے دیا ہے. تو پاکستان بار کاؤنسل نے بھی اس کے مذمت کی ہے. اب کورٹ میں کیوں نہیں کورٹ میں کلیئرلی فیس کرے, کسی پر بھی اگر آتی ہے کوئی چیز تو اگر جج کی بات جیسے رضوی صاحب نے کی, وہ کورٹ کو دیا گیا ہے, پریزیڈنٹ تو نہیں اس کا ڈیسیژن دے گا, پرائم منسٹر کورٹ کرے گی, کورٹ اس کو کلیئر کرے جلدی. نہیں مگر ایک طریقے سے ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پروگرام نہ کریں. دیکھیں پریشرز تو ہیں میڈیا کے اوپر, اور اس کی جو آواز ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا فورمز کے اوپر بھی اٹھائی گئی ہے. تو پھر ان معاملات کے اندر آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بھی تو بڑھانی ہے نا ملک کے اندر. یہ تو گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ سب آن بورڈ لیں, بورڈ سب آ کے پھر اس چیز پر فیس کریں. اکیلا تو کوئی فیس نہیں کر سکتا ہے. جی ٹھیک, اس میں سب کٹھے ہی ہوگی. نہیں یہ بات تو درست ہے. روبینہ صاحب,
دیکھیں آج کی جو کارروائی تھی اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی آج آئے تھے. انہوں نے جو اپنی تقریر باقی کی اس میں ایک انہوں نے جو بات کی وہ مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت محاذ بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں, اندرونی محاذ زیادہ کھلے ہوئے ہیں بیرونی محاذ, اور ہمارا جو اس وقت ہے دشمن بہت طاقتور ہے, ہر لحاظ سے طاقتور ہے, معاشی لحاظ سے طاقتور ہے, مطلب جس لحاظ سے آپ دیکھیں یہ تو ایک اللہ نہ کرے war is never an option and it should not be an option because لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہیں بھاگ نہیں رہے, نہ کہیں سیاستدان ملک سے بھاگ جائیں گے, نہ کہیں یہ اینکر پرسنز ملک سے بھاگ جائیں گے, نہ یہ جو جن کے خلاف اس وقت ہو رہی ہے. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ سب کو ساری جو توجہ ہے اس وقت پورے ملک کی, کیونکہ خدا نہ کرے اگر یہ کشمیر والا ایشو گھر سے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, جو کہ لگتا ہے کہ نکل رہا ہے, نکل چکا ہے, لیکن اب بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جب ول ہوتی ہے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو تب تک میں سمجھتی ہوں کہ جو کہتے ہیں باقی ساری چیزوں کو اٹھائیں, put it on the back burner, اور اس وقت جو ہے اس کے اوپر فوکس کریں. جنرل صاحب لاسٹ ورڈ. سوری, کیسے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا؟ ہم نے 370 لگایا تھا. سر 370 کی بات نہیں ہے, آپ کو یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. کم از کم کشمیریوں کا یہ رائے ہے, آپ نے ساری کشمیریوں کی بات سنی. جنرل صاحب لاسٹ ورڈ. منیر جی, آئی ڈونٹ بائی دس آئیڈیا کہ اس سے بہت پہلے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. جب کچھ ہوا ہی نہیں تھا, جب کوئی پریزیڈنشل آرڈر جاری ہی نہیں ہوا, ان کا ایک تھاٹ پروسیس ہے, اور آپ یونائٹڈ نیشن میں چلے جاتے ہیں. ایک بات کلیئر کریے کہ عمران خان صاحب کو کیا آج بھی مفتاح اسماعیل کو اریسٹ کر لیا گیا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب اکیلے جو ہیں عمران خان صاحب یہ اتنی بڑی جنگ نہیں لڑ سکتے, ان کو اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی؟ He is all the political parties will stand behind him. In case of differences with India, every political party, and traditionally this is what has been happening, they will stand behind him. He is the Prime Minister of Pakistan, and the rest of the world will interact with him, not with the person who is sitting in jail, not with the person who is under trial. They will interact with the Prime Minister of Pakistan, and there is no second way of doing it. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, بہت بہت شکریہ مہر صاحب, بہت بہت شکریہ روبینہ خالد صاحبہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مگر کشمیر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے شروع میں کہی, نار وز کیور. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.